हेलो, मैं हेलरी पास्टर डेरी की अहलिया हूँ और आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपनी शिफा कैसे हासिल करते हैं। यीशु ने मरकस 11 बाब की 24वीं आयत में फरमाया, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। मौजूदा और मुस्तकबिल का ज़माना। बस जब तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि जब तक हमें उसकी ज़ाहिरी या जिस्मानी दलील ना मिल जाए हम ये यकीन नहीं करेंगे कि हमें शिफा मिल गई है। लेकिन दरअसल यीशु ये नहीं कह रहा। देखिए, शिफा वो चीज़ है जिसकी हम सब ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए कि जब हम दुआ करें तो हमें यकीन हो कि हमें शिफा मिल गई है, हमें खुदा के कलाम के बारे में कुछ एतकादात को अपनाना होगा। और आज रात मैं आपके साथ 4 अहम इक़दामात शेयर करना चाहती हूँ जो हमें उस मकाम पर ले जाएंगे कि जब हम दुआ करें तो हकीकतन हम अपनी शिफा हासिल कर सकें। ये 4 इक़दामात खुदा के कलाम से 4 अकायद हैं जिन्हें हमें अपनाना है। पहला कदम है खुदा की मर्ज़ी को जानना। हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये खुदा की मर्ज़ी है कि वो हमें शिफा दे। दूसरा कदम खुदा की फितरत के बारे में है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और हमें शिफा देता है। वो कंजूसी नहीं करता जैसा कि बाज़ लोग उसे पेश करते हैं, बल्कि वो हमारी दरख्वास्त पर हमें शिफा देता है। और तीसरा इक़दाम खुदा का तोहफ़ा है। जब हम उससे मांगते हैं तो खुदा हमें शिफा देने वाली कुव्वत अता करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौरन ज़ाहिर हो जाए। और चौथा कदम ये है कि खुदा अपनी शिफा देने वाली कुव्वत हमारे जिस्मों में मुंतकिल करने का तरीका इस्तेमाल करता है। खुदा के पास कई तरीके हैं, लेकिन बुनियादी तरीका हाथ रखना है। यही वो तरीका है जिसके ज़रिए मुझे मौजज़ाना शिफा मिली थी। मैं उस वक्त ईमान नहीं रखती थी। आप में से बहुत से लोग शायद मेरी गवाही जानते होंगे, लेकिन मैंने मसीहत को रद्द कर दिया था। मैं ईमान से दूर हो गई थी। मैंने कुछ न्यू एज नज़रियात अपना लिए थे जिनके मुताबिक यीशु भी हमारी तरह एक आम इंसान था और हमें सिर्फ कई बार दोबारा पैदा होना है और फिर हम भी यीशु जैसे हो जाएंगे, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। चुनांचे जैसा कि आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे ऑर्थराइटिस हो गया और ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। किसी हद तक दर्द इस वक्त बर्दाश्त हो जाती है जब आपको उम्मीद हो कि अगले दिन तबीयत बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब तकलीफ़ और माजूरी बढ़ती जाए, आप खुद से खाना ना खा सके, खाना बना ना सके, फ़ोन का जवाब ना दे सके या चाय का कप ना उठा सके, तो फिर वाकई ज़िंदगी ज़मीन पर जहन्नुम महसूस होती है। लेकिन हमें वाकई मालूम नहीं कि जहन्नुम कितनी खौफनाक है, क्योंकि जो कुछ मैंने तजुर्बा किया वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा जहन्नुम में होता। और खुदा ने मेरे साथ इतनी मेहरबानी की कि उसने एक पुरानी जान पहचान वाली को भेजा। दरअसल हम दोनों जॉन रेडक्लिफ इन्फर्मरी में साथ काम करते थे, जो अब जॉन रेडक्लिफ हस्पताल कहलाता है। और मैं उससे अचानक शदीद परेशानी की हालत में टकरा गई। उसने पूछा, मैं कैसी हूँ? मैंने कहा, जेनी, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मैं अपने हाथ नहीं उठा सकती। उसने कहा कि शिफा देने वाले मुबल्लिग ने उसके लिए दुआ की थी और उसने कहा कि वो अपनी बीमारी से मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो गई है। और मैंने सोचा, हाँ, गाय उड़ सकती है। उसने कहा, जब भी उस मुबल्लिग की अगली दफ़ा मीटिंग होगी मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। और मैं भूल गई, क्योंकि पुराने ज़माने के अंदाज में जैसे हम कहते हैं चाय पर आना, लेकिन असल में हमारा मतलब नहीं होता। और मैंने यही समझा कि उसकी दावत भी वैसी ही है। तो वो एक रात आ गई। ये नवंबर का महीना था और ज़ोरदार बारिश हो रही थी और उसने तवक्को की कि मैं उसके साथ जाऊं। मैंने अपने वालिद से कहा कि मना कर दें। अगली रात भी मैंने अपने वालिद से कहा कि मना कर दें और मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वाकई दुआ की थी कि पापा तीसरी रात वहाँ ना हो। और फिर वो आई, वो अंदर आई। उसने मेरी प्यारी माँ को एक तरफ धकेल दिया और मेरे पास आई। मैं सोफे पर लेटी हुई थी और उसने कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो। खैर, कहानी को मुख्तसर करते हुए मुझे वो पैगाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे उस पर यकीन नहीं आया। और जब उसने कहा कि बर्रा की ज़िंदगी की किताब है, तो मैंने सोचा
भाई ये तो मैंने कभी चर्च में नहीं सुना, क्योंकि हम जाते थे, हम इतवार को चर्च जाते थे, और मैंने सोचा ओ खुदाया, ओ खुदाया। और उसने उन चीज़ों के खिलाफ बात की जिनमें मैं शामिल थी, और मैं वाकई नाराज़ हो गई। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं खुदा की शिफा पाने के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को उम्मीदवार थी। मैं मगरूर थी। मैंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया था, और मैंने लोगों को खुदा की हजूरी में गिरते देखा। मुझे वाकई मालूम नहीं था कि वो क्या था, और मैंने सोचा मैं वहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि फर्श गंदा है। तो आपको खुदा की शिफा पाने के लिए काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। और मौजज़ाना बात यह है कि सबसे पहले उसने एक दावत दी, और मेरे दिल में इतना शदीद एहसास था कि अगर मैं नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। हालांकि आपको ऑर्थराइटिस से यूं ही मौत नहीं आती, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे आगे जाना है। और फिर मैं वापस आई, और फिर मुबश्शिर ने बीमारों के लिए दुआ करना शुरू की। और उस मुबश्शिर की आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, खुदा ने तुम्हारी जान बचा ली है, वो तुम्हारे जिस्म को शिफा देगा। क्या आप यकीन करती हैं? और जवाब में एक हल्की सी हाँ थी। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा। सबसे पहले तो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, मेरा मतलब है ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर अचानक, और वो लम्हा बहुत शानदार था। ऐसा लगा जैसे मेरे सर का ऊपर वाला हिस्सा खुल गया हो। लेकिन ये ना डरावना था और ना ही खौफनाक, और ये कुव्वत जो एक रोशनी की तरह महसूस हो रही थी मेरे सर के ऊपर से अंदर आई, और वाकई मेरे पूरे जिस्म में नीचे की तरफ फैल गई, बाजुओं से होती हुई टांगों तक। जब ये मेरे पैरों तक पहुंची, वैसे ये दर्द को बाहर निकाल रही थी। जब ये मेरे पैरों तक पहुंची तो मैं वाकई पीछे की तरफ तैरने लगी, पीछे की तरफ तैरने लगी, और मैं उस गंदी ज़मीन पर लेट गई और बेहद खुश थी। मैंने वो कुव्वत महसूस की जो अब मैं जानती हूँ कि खुदा की कुव्वत थी, लेकिन वो कुव्वत मेरे बदन में ऊपर नीचे दौड़ रही थी, क्योंकि मेरे पूरे बदन में दर्द था। कोई जोड़ ऐसा नहीं था जो मुतासिर ना हुआ हो। मुझे नहीं मालूम कि और मैं वहाँ कितनी देर रही, और फिर मुबल्लक ने मुझे उठने में मदद की। उसने कहा, अब अपने बाजू ऊपर करो। मैंने सोचा कि उसे नहीं मालूम कि मैं नहीं कर सकती, वो जकड़े हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा बेहतर है कि जैसा कहा गया है वैसा ही करूं। और जैसे ही मैंने अपने बाजू हिलाने शुरू किए, अचानक वो हल्के हो गए, और मैं उन्हें आसानी से हरकत दे सकती थी, घुमा सकती थी। मैं वाकई ऐसे जकड़ी हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल आज़ाद थी, मुकम्मल तौर पर, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक। और ये एक तरीका था जिसके ज़रिए खुदा हमारे बदन में शिफा देने वाली कुव्वत लाता है। लेकिन इस गुफ्तगू में मैं इस बात पर तवज्जो देना चाहती हूँ कि हम अपनी शिफा को कैसे हासिल करें जब हमारे इर्द गिर्द कोई मुबश्शिर या शिफा देने वाला मुबश्शिर ना हो, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम वैसे भी शिफायाब हों। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये खुदा की मर्ज़ी है कि वो हमें शिफा दे, और हमें ये कहने के काबिल होना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि ये खुदा की मर्ज़ी है कि वो मुझे शिफा दे। कभी कभार हम सोचते हैं कि हम से मुराद सब लोग हैं, लेकिन हकीकत में हम से मुराद मैं खुद हूँ। इसका मतलब है आप। खुदा चाहता है कि आप शिफायाब हो, और ये एक बुनियादी हकीकत है, और बाकी तमाम मराहिल इसी पर मुनहसर हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ मौजूद लाइट के लिए नया बल्ब लगाना चाहते हैं तो आपको सीढ़ी की ज़रूरत होगी, और इस तरह आप एक कदम के बाद दूसरा कदम, फिर अगला कदम लेते हैं जब तक आप अपने मकसद तक ना पहुँच जाएं। कैसे हासिल करें? और इसलिए पहला कदम यह है कि आप वाकई जान ले कि ये खुदा की मर्ज़ी है कि वो आपको शिफा दे, और हमें खुदा के कलाम पर ईमान के ज़रिए अपनी शिफा को कबूल करना चाहिए। ये बहुत ताकतवर है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी हों, चाहे आप बीमार हों या आपको कोई चोट लगी हो या कुछ भी हो, ये आपके दिल में है। आपको किसी और की दुआ की ज़रूरत नहीं है। ये ज़बरदस्त है। और मुझे अब भी अच्छा लगता है कि अगर कभी मुझे कोई हादसा पेश आ जाए तो कोई मेरे लिए दुआ करे। लेकिन हकीकत ये है कि ये जानना बहुत अच्छा है कि हम जानते हैं कि खुदा की शिफा देने वाली कुव्वत हमारे जिस्म में आती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। मैंने कुछ मसीहियों को देखा है जो खुदा से शिफा के लिए गिड़गिड़ा रहे होते हैं, और मुझे एतराफ़ करना होगा कि जब मैंने ये सुना था, ये उस वक्त की बात है जब मैं दोबारा पैदा नहीं हुई थी और हम बाकायदगी से चर्च जाते थे।
ایک اچھے چرچ میں، لیکن میں لوگوں کو خدا سے شفا مانگتے اور التجا کرتے سنتی تھی، اور میں سوچتی تھی یہ کنجوسی کی بات ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، میری والدہ ایک بزرگ صاحب سے ملنے گئی جو کینسر کے آخری مراحل میں تھے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک نہایت اچھے مسیحی انسان تھے، اور میری والدہ باہر آئیں اور کہا وہ کتنے اچھے انسان ہیں، اور وہ اب بھی خدا سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا انہیں شفا نہیں دینا چاہتا، وہ پھر بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک 8 سالہ بچے کے لیے جو خدا کے کلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، میں نے سوچا واقعی یہ تو زیادہ محبت بھرا نہیں لگتا، خدا کسی ایسے انسان کو شفا دینے سے انکار کر دے جو اس سے واقعی محبت کرتا ہو۔ اور میں نے یہ سوچ اپنی پوری زندگی میں ساتھ رکھی، یہاں تک کہ اس دن جب خدا نے خود مجھے شفا دی، میرا رویہ اتنا خراب تھا کہ واقعی، اور ہمارے خدا باپ کو پورا حق تھا کہ وہ کہے تم جاؤ اپنی نیت درست کرو، پھر واپس آؤ اور میں تمہیں شفا دوں گا۔ لیکن اس نے مجھے ویسے ہی قبول کیا جیسی میں تھی۔ میں ایک بکھری ہوئی انسان تھی، روحانی اور جسمانی طور پر بالکل بکھری ہوئی، لیکن خدا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ پر بھی اتنا ہی رحم کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، اگر ایسا کوئی لفظ ہے، کم از کم ان دنوں کے مقابلے میں جب میں تھی۔ اور اس لیے خدا کے کلام کے مطابق خدا نے ہمارے لیے وہ تمام شفا پہلے ہی فراہم کر دی ہے جو ہمیں کبھی چاہیے ہو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کی قربانی کے ذریعے سے، اور یہ کہتا ہے اس کے مار کھانے کے سبب سے۔ یسایہ 53 باب میں لکھا ہے اس کے مار کھانے کے سبب سے ہم شفا یاب ہوئے۔ اب وہ مار، میرا مطلب ہے انگلینڈ میں ہم ایسا نہیں کرتے، خدا کا شکر ہے، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں کہ رومیوں کی مار کس طرح کی ہوتی تھی، اور بیچارہ متاثرہ شخص بہت زیادہ خون بہاتا ہے۔ میں نے ایک عظیم استاد کو ٹیلی ویژن پر اس کی وضاحت کرتے سنا ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک ہے، واقعی ہے، کیونکہ یہ صرف 9 دم والے کوڑے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کئی دھاگے ہوتے ہیں، اور ان میں تیز شیشے دھات کے ٹکڑے تقریباً چھریوں کی طرح لگے ہوتے ہیں، اور یہ واقعی متاثرہ شخص کے عضلات کو پھاڑ دیتا ہے اور وہ خون بہاتا ہے۔ میرا مطلب ہے خون واقعی ان کے جسم سے بہتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی خون آنکھوں سے بھی نکلتا ہے۔ یہ اتنا ہولناک ہے کہ کئی لوگ اس میں مر جاتے ہیں۔ اب یہودی اسے 39 کوڑوں تک محدود رکھتے تھے، کیونکہ 40واں کوڑا کسی کو یقیناً مار دیتا۔ رومیوں کے ہاں ایسی کوئی حد نہ تھی، وہ بہت ہی ظالم قوم تھے، اور اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو غالباً 39 کوڑوں سے کہیں زیادہ مارا گیا ہوگا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہماری شفا یابی کے لیے بہت بڑی قیمت چکائی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے، وہ خوفناک مار جس سے اس کا خون زمین پر بہہ گیا تاکہ ہمیں معافی مل سکے اور ہم شفا پا سکیں، اس کے مار کھانے سے ہم شفا یاب ہوئے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، خدا کے کلام نے پہلے ہی شفا فراہم کر دی، اس لیے یہ معاملہ یہ نہیں کہ ہم خدا سے شفا مانگنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کی شفا کو قبول کرنے کے قابل ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا کا کلام ہمیں شفا مہیا کرتا ہے، اور اس لیے یہ معاملہ یہ نہیں کہ ہم خدا سے شفا مانگنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کی شفا کو قبول کرنے کے قابل ہوں۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، ہمیں اس مقام پر آنا ہے جہاں ہم ایمان لائیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہر قدم ہمارے دل میں خدا کے بارے میں بنیادی عقیدے کے قیام سے جڑا ہے کہ خدا عظیم ہے، کہ اس نے اپنے کلام میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور جب یہ اقدامات ہمارے دل میں قائم ہو جائیں گے تو ہمیں مکمل یقین ہو جائے گا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کا اعتماد دیتا ہے کہ ہمیں اس کا ظہور حاصل ہوگا، اور ایسا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر، جب میں بائبل کے بارے میں سچ جانتی ہوں تو میں جان جاؤں گی کہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ مجھے شفا دے۔ شفا میرے لیے ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر عظیم قربانی کے ذریعے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یسایہ 53 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے
شفا پائی، لیکن اس کا دوسرا ترجمہ جو دراصل لفظی ہے، اس کے مار کھانے سے ہم شفا یاب ہوئے۔ اور اس طرح ہم پہلا قدم بڑھا رہے ہیں کہ بالکل بغیر کسی شک کے یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں شفا دے۔ اور مرکز 11ویں باب کی 24ویں آیت میں یسوع نے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں۔ اب یہ کہنے کا واقعی خوبصورت انداز ہے، یعنی جو میں کہتا ہوں وہی میرا مطلب ہے، اور میں وہی کہتا ہوں جو میرا مطلب ہے۔ دوسرے الفاظ میں یسوع نے کہا کہ وہ اپنے الفاظ کو سچ ثابت کرے گا، اور ہمیں اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یسوع ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس نے کہا جو کچھ تم چاہتے ہو۔ اور شفا ایک اچھی چیز ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، جو خدا نے پہلے ہی انسان کے لیے مہیا کر دی ہے۔ میں پوری آیت پڑھوں گی۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ تم پا چکے ہو۔ اگر میں ایک اور مثال دوں، جب آپ قدرتی طور پر کسی چیز کی امید رکھتے ہیں تو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، کوئی طریقہ نہیں، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اس شخص پر یقین کرتے ہیں جس نے کہا میں تمہیں دوں گا۔ اور اسی طرح خدا کہتا ہے، میں تمہیں شفا دوں گا، لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے، یا محسوس نہیں کر سکتے، یا چکھ نہیں سکتے، یا چھو نہیں سکتے۔ لیکن اگر تم یقین کرتے ہو کہ جو بلاکس تمہیں گاڑی دے گا، جب وہ کہے گا کہ وہ دے گا، تو پھر جب خدا کہتا ہے میں تمہیں شفا دوں گا، تو ہم اس پر کیوں یقین نہ کریں؟ اس لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ خدا ہمارا شافی ہے، نہ کہ صرف کل تھا، بلکہ وہ آج اور ہمیشہ ہمارا شافی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں شفا دے، اور وہ ان لوگوں کو اجر دینے والا ہے جو دل و جان سے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پہلے 2 قدم ہونے چاہیے کہ ہم یقین کریں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی شفا پا سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہماری وہ چٹان ہونا چاہیے جس پر ہم خداوند میں اپنی مکمل بھروسے کی بنیاد رکھیں، تاکہ ہم اس کی شفا بخش قدرت کو حاصل کر سکیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کی علامات مل گئی ہیں، اور مجھے ملی بھی، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ شفا کی قوت حاصل کرتے ہیں، اور وہ شفا کی قوت آپ میں زبردست طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ آپ اسے محسوس نہ کر سکیں، اور یقیناً شاید آپ اسے محسوس نہ کر سکیں، اور کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جیسے کچھ بدل گیا ہو، لیکن وہ موجود ہے، وہ آپ کے اندر کام کر رہی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دے سکوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ایک موقع پر میں پاسٹر فریڈ سمتھ کے ساتھ سفر کر رہی تھی جب وہ ایک دوسرے شہر گئے، اور میں وہاں موجود تھی جب میں نے دیکھا کہ ایک پیاری خاتون آئی۔ میرا مطلب ہے وہ بہت زیادہ موٹی تھیں، صرف اس لیے کہ وہ بمشکل حرکت کر سکتی تھی۔ ان کی ٹانگوں پر کیلپرز لگے ہوئے تھے تاکہ ان کے گھٹنے نہ بیٹھ جائیں، اور ان کے پاس دو واکنگ سٹکس تھی، اور 2 لوگ ان کی مدد کر رہے تھے تاکہ وہ اپنی سیٹ تک پہنچ سکے۔ اور مجھے برکت ملی کیونکہ پاسٹر فریڈ نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں جب وہ اس خاتون کے لیے دعا کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے بہت سادہ سی دعا کی۔ وہ خداوند کی قوت سے نیچے نہیں گریں جیسا کہ میں گری تھی، اور وہ واقعی لنگڑاتی ہوئی دوسروں کی مدد سے اپنی نشست تک واپس آئیں، اور میں نے سوچا ہاں یہ تو کام نہیں آیا۔ اور فریڈ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے، اور ہم نے ہال کے پچھلے حصے سے ایک چیخ سنی، اور وہ خاتون دوڑتی ہوئی آئی، وہی جسے 2 واکنگ سٹکس اور 2 کیلپرز کی ضرورت تھی۔ کیلپرز کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہہ رہی تھی میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اور وہ واقعی سامنے تک دوڑی، اور وہ پورے ہال میں دوڑتی رہی۔ یہ منظر بالکل حیران کن تھا، لیکن جب وہ فریڈ کے پاس سے ہٹی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہو۔ خدا نے جیسے ہی فریڈ نے ان پر ہاتھ رکھا، اپنی شفائی قوت ان میں منتقل کر دی، اور وہ ان میں زبردست کام کر رہی تھی۔ تو میں صرف یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور
ہم میں سے بہت سے مسیحی اپنی شفا حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ ہم مسئلے میں اتنے الجھے ہوتے ہیں۔ براہ کرم یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی ایسے شخص کی مذمت کر رہی ہوں جو مسئلے اور درد میں الجھا ہوا ہے، کیونکہ جب میں اس کیفیت میں تھی تو میں بھی درد، معذوری اور اس حقیقت کے سوا کچھ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں آہستہ آہستہ مر رہی ہوں۔ اور اسی لیے ہم خدا کے کلام پر غور و فکر کرنے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن یہی خدا کی دوا ہے۔ یہی ہمیں چاہیے کہ خدا کا کلام اپنے دل میں اتارے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہمارا ایک دشمن ہے جو ہمیں خدا کا کلام پڑھتے ہوئے دیکھ کر نفرت کرتا ہے، اور وہ ہمیں روکنے کے لیے کچھ بھی اور سب کچھ کرے گا۔ میرا مطلب ہے ہم تو یہاں تک کہ کلام مقدس پڑھتے ہوئے بھی سو جاتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ اپنے مسئلے کا حل حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اور جب ہم دعا کے لیے آتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ میں بار بار یہ بات دہرا رہی ہوں، لیکن یہ ہمارے دل میں اترنی چاہیے، اور وہی ہمیں شفا دینے والا ہے۔ اور عبرانیوں 11ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہم اس کے پاس یہ سوچ کر نہیں آتے کہ شاید ایسا ہو، بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو شفا کی ضرورت ہو، برائے کرم خود کو خدا کے کلام، شفا کی آیات میں پوری طرح ڈبو دیں۔ اگر آپ دیکھیں، میرے پاس ایک کانکورڈنس ہے جس میں میں شفا تلاش کر سکتی ہوں، اور پھر وہاں شفا کی تمام آیات موجود ہیں، لیکن براہ کرم وہ آیات منتخب کریں جو واقعی آپ کے دل سے بات کرتی ہیں۔ یہ آپ کے دماغ سے آپ کے دل تک پہنچنی چاہیے۔ ہم دماغ سے ایمان نہیں رکھتے، ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ اور میں چھوٹے کارڈز بناتی ہوں اور حقیقت میں انہیں اپنی جیب میں رکھتی ہوں، اور جب میرے پاس کوئی فارغ لمحہ ہو، مثلاً اگر میں انڈا ابالنے کے انتظار میں ہوں، تو میں اسے نکال کر پڑھتی ہوں، اور بس اسے اونچی آواز میں پڑھیں، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ دراصل کلام کی طاقت، بولے ہوئے کلام کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کا غلط استعمال بھی دیکھا ہے۔ جب میں ایک میٹنگ میں گئی تو مجھے واقعی بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اور اس عزیز خاتون نے اصرار کیا کہ میں یہ کہوں کہ مجھے بیماری محسوس ہو رہی ہے۔ میں خداوند سے شفا کی امید رکھ رہی تھی، لیکن میں بہت بری دکھائی دے رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا، آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آپ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ٹھیک محسوس نہیں کر رہی۔ اوہ میرے خدا، جیسے ہی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے، میں نے خود کو انتہائی بیمار محسوس کیا۔ مجھے نہیں معلوم میں گھر کیسے پہنچی، اور اس وقت میں اپنی زندگی میں اکیلی رہتی تھی۔ اس لیے جو الفاظ آپ بولتے ہیں وہ واقعی طاقتور ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام کو بولتے رہیں کہ خدا نے اپنی مار کھا کر ہمیں شفا دی ہے، میں شفا یافتہ ہوں، اور ہم یہ بار بار کہہ سکتے ہیں، اور اس نے خود ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا اور میرے درد کو دور کر دیا۔ اور وہ چیز جس سے شیطان کو نفرت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے بار بار دہراتے رہیں، لیکن اسی میں طاقت ہے، اسی میں طاقت ہے۔ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جس کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی، اور وہ واقعی موت کے دہانے پر تھی۔ وہ کچھ بھی ہضم نہیں کر سکتی تھی، اور اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ یہ کہے، جب میں کھاتی ہوں تو وہ میرے اندر ہی رہتا ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کی گئی تھی۔ وہ بالکل بھی بہتر نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور یہاں تک کہ اگر وہ معاف کیجیے گا کہہ بھی کر دیتی تو اسے کہا گیا تھا کہ اپنا منہ صاف کرے اور کہے، جب میں کھاتی ہوں میرا کھانا میرے اندر ہی رہتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں وہ یہ ہر بار کرتی تھی جب بھی وہ کچھ کھاتی تھی، اور اس نے یہ 3 مہینے تک کیا، اور پھر وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنا کھانا اپنے اندر رکھ سکے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ شفا دینے والے مبلغ فریڈ اسمتھ نہیں، 3 سال بعد اس نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو چکی تھی، لیکن اس کی تشخیص آخری درجے کے کینسر کے طور پر ہوئی تھی، اور اس کے پاس صرف 3 ہفتے باقی تھے۔ دیکھیں، خدا کا کلام طاقتور ہے، اور خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے قیمتی نام میں میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو یہ کلام سن رہے ہیں، اور میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، جو تو ان کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اسے ان کی یاد میں واپس لے آ، اور یہ جاننے کے لیے کہ وہ جان لیں کہ تو ان سے محبت کرتا ہے، تو ان سے شدید محبت کرتا ہے۔
اے خدا باپ، تو ان کے لیے ترس رکھتا ہے، تو ترس رکھتا ہے کہ اپنی شفا دینے والی قدرت ان کے جسموں میں انڈیل دے، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ بس ہم جانتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے وہ پا لیا ہے جس کے لیے ہم نے مانگا ہے۔ یہ یسوع کا وعدہ ہے اور یسوع نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اس وقت میں دراصل ایک نابینا آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہوں جس نے سنا کہ یسوع وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ پکار رہا تھا، یسوع ناصری، اور سب اسے کہہ رہے تھے چپ ہو جا، چپ ہو جا، مگر وہ اسے کہنا نہیں چھوڑ رہا تھا اور اس نے زور سے پکارا۔ یسوع نے حکم دیا کہ اسے اس کے پاس لایا جائے اور اس نے کہا اس سے کہو تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ جو میرے خیال میں کچھ حد تک ظاہر تھا۔ بہرحال اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بینائی مل جائے، اور یسوع نے اسے کہا جا، تیرا ایمان۔ اس نے اسے چھوا نہیں، بس اس نے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اس آدمی نے یسوع کی بات پر یقین کیا، فوراً اسے بینائی مل گئی اور وہ یسوع کے پیچھے راستے پر چل پڑا۔ اور اسی طرح ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے راستے پر چلیں گے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ تو ایمان لا اور تو پائے گا، کیونکہ اس کی شفا دینے والی قدرت ہمارے لیے ہر وقت، ہر لمحہ موجود ہے۔ اور خداوند رات کے وقت بھی تمہارے ساتھ ہے جب تم بیدار ہوتے ہو اور شدید درد میں مبتلا ہوتے ہو۔ یقین کرو کہ وہ تمہاری دعا سنتا ہے، اور جب تم دعا کر چکے ایمان لاؤ، کہو میں تیرا شکر گزار ہوں اے خداوند کہ تو نے مجھے شفا دی ہے۔ میں اپنے احساسات پر منحصر نہیں ہوں بلکہ تیرے کلام پر بھروسہ کرتی ہوں۔ آمین۔ میرے پسندیدہ موضوعات میں سے بائبل کی تاریخی ترتیب ہے۔ میں پہلے ریاضی دان تھا، اس لیے دی کیز آف ٹائم میری بائبل کی ترتیب پر تحقیق ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ بائبل کس طرح تمام واقعات کے لیے درست وقت فراہم کرتی ہے۔ ہم ابتدا سے آخر تک جاتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں خدا کی حاکمیت کا مکاشفہ ملتا ہے، اور یہ کہ خدا کس طرح اپنے وقت کے مطابق سب کچھ ترتیب دیتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے پاس کچھ DVDs بھی ہیں جو آپ منگوا سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاضی سے مت گھبرائیں، بلکہ اس سے آپ لطف اٹھائیں کہ خدا کس قدر درستگی سے سب معاملات کو انجام دیتا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔